बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि मेरे बेहतरीन दोस्त वो हैं जो मेरी कमियों कोताहियों और गलतियों की निशानदेही करें अच्छे अंदाज से। और वैसे भी सही तरीका भी यही है कि अगर किसी की आप इस्लाह करना चाहते हैं तो उसको पर्सनल में या अकेले में अच्छे अंदाज से उसको समझाएं ताकि कहीं चिढ़ ना जाए। तो यही बात मेरे जहन में आई थी जब मैंने कुछ ये मोटिवेशन टॉक सुनी कासम शाह साहब की और शेख आतिफ साहब की। तो चंद चीज़ें थीं जो मेरे जहन में आईं कि मैं इन भाइयों की निशानदेही करूँगा। बहुत कोशिश की, काफ़ी टेलीफ़ोन करने की कोशिश की, टेलीफ़ोन नंबर लेने की कोशिश की, फिर टेलीफ़ोन नंबर मिले भी, मैसेज भी भेजे और इंतहाई कोशिश करने के बावजूद आगे से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई तरीका नहीं है। बहरहाल फिर भी मैंने सोचा कि इंशाल्लाह जब कभी पाकिस्तान जाऊंगा तो इन लोगों से मिलूंगा और तबादला ख्याल करूंगा और इनकी जो ये थोड़ी सी कोताहियाँ हैं अगर ये भी दूर कर लें तो मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है, बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है और हकीकी तब्दीली आ सकती है। माशाल्लाह बहुत ही बासलाहियत हैं कासम अली शाह साहब और भी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन ये दो मैं ज़्यादा समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। और ख़ासकर कासम शाह साहब अक्सर ज़िक्र किया करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते हैं वासफ़ अली वासफ़ साहब का। तो मेरे दिल में ये भी शौक़ पैदा हुआ कि इनको भी सुनूँगा, आखिर इतनी ज़्यादा तारीफ़ें जो इनकी हो रही हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने वो मौका दे दिया, क्योंकि चंद बातें ऐसी सामने आई कासम अली शाह साहब की कि अब उसका इजहार बहुत ज़रूरी हो गया है। और ख़ास कर जब मैंने उनका वो वीडियो सुना, जब वो उन्होंने हेडिंग उसका दिया कि कासम अली शाह साहब मेरी नज़र में, ये हेडिंग था उस वीडियो का। और फिर 6-7 किस्म के मोटिवेटर और सीनियर लोग जो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन करते हैं, उनके राय जो बहुत अच्छे रिमार्क्स है कासम अली शाह साहब के बारे में, उनकी राय मुझे पसंद आई जिस अंदाज से भी उन्होंने गुफ्तगू की। तो अब ज़ाहिर बात है उस वीडियो के अंदर फिर चंद बातें ऐसी सामने आईं कि अब मेरी नज़र में कासम अली शाह साहब की हैसियत क्या है और मैं क्या उनको बात पहुंचाना चाह रहा हूं, ताकि अगर वो थोड़ी सी अपनी इस्लाह कर लें तो यकीन कीजिए ये उनके हक़ में भी बेहतर है और ये नौजवान नस्ल है और जहाँ जहाँ तक उनकी ये बातें सुनी जाती हैं सब के हक़ में बेहतर है। और ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, किसी मोड़ पर ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो ये एक मेरे ऊपर बोझ रहता कि मैं वो बात अपने भाइयों तक नहीं पहुंचा सका हूँ। और आजकल मीडिया का दौर है, इस तरह जब वीडियो अपलोड हो जाते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा लोग उसको गौर से सुनते हैं। ये कल की बात है कि मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें वासफ़ अली वासफ़ साहब के शागिर्द हैं काशिफ़ महमूद साहब, वो गुफ्तगू कर रहे हैं कासम अली शाह साहब से और बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े प्रोग्राम भी बना रहे हैं कि वासफ़ अली वासफ़ साहब की जो आडियोज़ हैं और जो उनकी किताबें हैं किस तरह मंज़र आम पर लाई जाएं। तो गुफ्तगू कर रहे हैं इस हवाले से। उसमें उन्होंने ज़िक्र किया, जब पर्सनल सवाल किए गए कासम अली शाह साहब ने उनके कि अपने वालिद साहब के बारे में कोई पर्सनल बात बताएं जो आपको बहुत अच्छी लगी हो। तो 2-3 बातें उन्होंने मोटी मोटी बताई। सर फहरिस्त बात उसमें ये थी कि उन्होंने कहा कि इस बात से उनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरह सरकारी महकमों में वो घर वगैरह अलाट होते हैं, तो जब उसकी वो मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो फिर दूसरे नेक्स्ट को वो अलाट हो जाते हैं, तो कुछ लोग इंतज़ार में रहते हैं कि कब इस बंदे की वो आखिरी डेट हो और मैं फ़ौरन उसको टेक ओवर करूँ। तो इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाया किसी साहब ने, जो वासफ़ अली वासफ़ साहब का कोई मकान था या इनकी बेटी के नाम होने वाला था, इस तरह की मफ़हूम मैं उसका बयान कर रहा हूँ। तो वो लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ आए, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के लेके आए कि आज तो बिल्कुल हम इनको बांध के रख देंगे कि आज उनकी मिल्कियत का आखिरी दिन है और फ़ौरन हमने टेक ओवर करना है। तो दूसरी तरफ वासफ़ अली वासफ़ साहब ने अपनी किसी बंदे के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स बनवा के कचहरी से या कहीं से स्टाम्प पेपर वगैरह, वो उस बंदे की बेटी के नाम वो मकान ट्रांसफ़र कर दिया जिसको वो इस तरह लेना चाह रहे थे।
جب ان کو پتہ چلا کہ ہم ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور انہوں نے کیا کر دیا، تو وہ حیران پریشان رہ گئے، اور واقعی یہ بہت بڑی بات ہے، ایک عام آدمی اس طرح نہیں کر سکتا ہے، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، بڑے جگرے کا کام ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کرنا، دوسروں کی سوچ اچھی رکھنا۔ تو وہ کہنے لگے کہ واصف صاحب یہ بہت بڑی بات آپ نے کر دی ہے، بہرحال آپ کیا مانگتے ہیں، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ تو واصف صاحب نے کہا کہ بس میری کوئی خدمت نہ کرو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اتنی بات کرو کہ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو 11ویں شریف ضرور پکا دیا کرو، عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں پکایا کرو لازمی۔ تو کاشف صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر مہینے کی 11 تاریخ کو وہ صاحب لازمی حلوہ ہمارے گھر 11ویں کا بھیجا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ والد صاحب کے مرنے کے بعد آج تک یہ سلسلہ جاری ہے ابھی تک۔ اور اس بات کے اوپر قاسم علی شاہ صاحب نے بہت داد دی اور ماشاء اللہ کہا کیا بات ہے۔ اور پھر میں یاد دلاؤں قاسم علی شاہ صاحب کو، ایک ان کی ویڈیو میں نے بات سنی، وہ اس وقت مجھے بڑی اچھی لگی۔ واصف علی کیا نام ہے، قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے بچوں کو عقیدہ ضرور دو، کیونکہ دیکھو اچھے کپڑے دیتے ہو، اچھا کھانا دیتے ہو، اچھا گھر دیتے ہو، تو اچھا عقیدہ بھی دو، کیونکہ جو چیز والدین کرتے ہیں ان کا عقیدہ ہوتا ہے تو بچے بھی اسی کو اپناتے ہیں۔ اگر گھر میں بچے دیکھیں اپنے والدین کو یعنی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، تو ان کے اوپر ایمان پیدا ہوگا ان کے اندر۔ اور اگر گھر میں والدین کو دیکھیں کہ وہ امام زامن باندھ رہے ہیں اور تعویذ گنڈا کر رہے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے بچوں کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، تو عقیدہ ان کا خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے بچوں کو عقیدہ ضرور دو۔ تو اپنے قاسم علی شاہ صاحب دیکھیے کتنی بڑی عقیدے کی بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز 11ویں کرنا، یہ تو اللہ کے حقوق کے اوپر یعنی دست درازی ہے، یہ خالص اللہ کا حق ہے کہ ہم کوئی خوشی کا موقع آئے، اللہ تعالیٰ خوشحال کرے تو ہم اللہ کے نام کی نظر و نیاز کریں، غریبوں میں بانٹیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں۔ اور اگر کوئی بندہ کسی اور کی نظر و نیاز کرتا ہے تو یہ اس کی شکر گزاری کرتا ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑا شرک ہے۔ تو اگر عقیدہ ہی خراب ہے تو بتائیے ہم بچوں کو کیا عقیدہ دیں گے؟ اب جس طرح واصف صاحب تو پوری زندگی 11ویں کھاتے رہے، خود ان کا بیٹا بیان کر رہا ہے، اب کسی اور کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بیٹے کی گواہی آ جاتی ہے اور بڑے سٹیج سے آ جاتی ہے تو پھر اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، وہی اس کا عقیدہ سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے حکیم الامت ہیں ایک علامہ اقبال صاحب، تو ان کے بیٹے جو جسٹس اقبال ہیں ابھی زندہ ہے، پوچھ لیں اگر میری یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے، تو جسٹس اقبال صاحب خود کہتے ہیں کہ جب میں لڑکا سا تھا تو میرے والد صاحب مجھے احمد سرندی کی مجدد الفسانی کی قبر کے اوپر لے گئے، مزار کے اوپر لے گئے، اور وہاں جا کے بہت روئے اور پتہ پھر پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اصل میں نے یہاں منت مانگی ہوئی تھی کہ میرے ہاں اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کو یعنی یہاں لے کے آؤں گا، حاضری دوں گا۔ اس طرح انہوں نے حاضری دی اور بہت روئے وہاں۔ تو اب دیکھیے ان کا عقیدہ سامنے آ گیا کہ علامہ اقبال صاحب یہ مزاروں کے اوپر جانے، وہاں سے اولادیں مانگنے اور وہاں یعنی جا کے شکر گزاری کے طور پر، اور پھر بہت بڑا انہوں نے شعر بھی لکھا اسی قبر کے اوپر۔ تو وہ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھو بیٹے کی گواہی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ مختلف بیماریوں کے تعویذ لکھا کرتے تھے، تو تعویذ گنڈے کا یہ جو عقیدہ ہے وہ ان کے سامنے آ گیا، دوسرے عقائد بھی ان کے سامنے آ گئے، لیکن یہ عقیدہ تو بیٹا گواہی دے رہا ہے۔ تو اس طریقے سے واصف صاحب کے بیٹے کاشف محمود صاحب گواہی دے رہے ہیں کہ پوری زندگی میرے والد صاحب 11ویں کھاتے رہے ہیں اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ تو اصل میں یہ معاملہ ہے قاسم علی شاہ صاحب، عقیدے کی خرابی جو ہے نا، یہ یاد رکھیے ناقابل معافی جرم ہے۔ پھر ایک دوسرے انٹرویو کے اندر وہ جو کوئی لڑکی آپ کا انٹرویو لے رہی ہے، اس کے اندر بھی جب پرسنل سوالات کیے گئے قاسم علی شاہ صاحب سے کہ آپ کی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کیا ہے، تو اس میں بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کہ میں بس
گانے بجانے بھی بہت سنتا ہوں، بڑے میرے کلیکشن ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار گانے، پھر غلام علی کے، پھر پتہ نہیں مہدی حسن کے، پھر وہ جو دمادم مست کلندر یا اس طرح کا کوئی جو ایک قوال ٹائپ ہے اس کی بھی قوالیاں، حالانکہ اس میں بڑا برمار ہے شرک یا عقائد کی۔ اور پھر پن پوائنٹ کیا آپ نے کہ وہ والی جو قوالی ہے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے۔ آپ غور کیجئے، جب کوئی کرم کے لیے اللہ کی بجائے نبی علیہ السلام کے در کا سوالی جا کے بنے اور کہے کہ آپ میرے اوپر کرم کیجئے، میرے اوپر مہربانی فرمائیے، تو آپ غور کیجئے، اگر یہ عقیدے کی خرابی نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی عقیدے کی خرابی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی انکار ہے، یقین کیجئے۔ تو اس طرح کے جو عقائد آپ کے ہیں، تو آپ کیا عقیدہ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو اور پوری قوم کے نوجوانوں کو اور ہماری اس پوری نیو جنریشن کو؟ تو یہی اصل میں معاملہ ہے کہ بس تھوڑی سی سوچ کے اندر آپ تبدیلی لائیں، سوچ کے اندر تبدیلی لائیں، کیونکہ یہ سوچ اگر آپ دے رہے ہیں جا کے بڑے بڑے لیکچرز یونیورسٹیوں میں، یعنی 188 اگر یونیورسٹیاں ہیں تو 100 یونیورسٹیوں میں تو نوجوانوں کو آپ جا کے یہ لیکچر دے رہے ہیں، تو پھر آپ کی شخصیت جو ہے نا، وہ کہنا کہ بڑا سوچو اور کنویں سے باہر نکلو، وہ کنویں کے مینڈک والی مثال، تو پھر میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ یہ ابھی کنویں کے اندر رہنے والا معاملہ ہے، اس سے باہر نکلیے۔ یہ ہماری قوم کے اندر جو بربادی آئی ہے، پوری امت مسلمہ آج جو انگاروں پر لوٹ رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہے، یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرائے ہیں، یہ اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے، اس طرح اگر آپ عقیدے رکھیں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کی شکر گزاری، اور شرک کو اللہ تعالیٰ گالی کہتا ہے اپنے لیے کہ شتمنی ابن آدم، یہ آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے، یعنی کسی طرح کا جب یہ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، چاہے وہ ذات کا شرک ہو، صفات کا شرک ہو، حقوق کا شرک ہو، تو یہ اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کی نظر و نیاز کرنا، 11ویں ہو یا 12ویں ہو، یا یہ محرم کی سبیلیں ہوں، یا چادریں ہوں، چڑھاوے ہوں، عرس اور میلے ہوں، پھر ان کے واسطے وسیلے ہوں، پھر ان کے وہاں جا کے رکوع اور سجدے ہوں، یہ ساری چیزیں تو قوم کر رہی ہے۔ تو یہ اللہ کو گالی ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ تو اللہ کو گالیاں دینے کے بعد پھر اگر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے یا اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی، تو یقین کیجئے آج میں یہ بات پوری طرح ریکارڈ کر کے آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں کہ آپ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، جس کی بھی جو اس عقیدے کے اوپر رہا، تو پھر بہت ہی خلاف توقع فیصلہ سنیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کیا فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا وہاں جا کے، اور ہمیشہ 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 کی آخرت آپ کی برباد ہو جائے گی، اور وہاں یہی اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کے، یہی نئی نیو جنریشن یہ آپ کی گریبان پکڑیں گی۔ اور حدیث میں بھی اسی طریقے سے آتا ہے کہ ایک آدمی ہوگا جب جہنم کے اندر اس کے گرد بے شمار لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے حضرت آپ کدھر، ہم تو چلو جیسے بھی تھے، آپ ہمیں بڑی نصیحتیں کیا کرتے تھے، بڑی موٹیویشن ٹاک دیا کرتے تھے، ہم اگر نہیں آپ کی باتیں مانی اور وہ آگے جہنم کی آگ کے اندر تو چلو اس بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ کدھر، آپ تو بہت بڑے وہ تھے، موٹیویٹر تھے، بڑی لوگ تالیاں بجایا کرتے تھے، بڑے آپ کامیاب زندگی ہونے کے دعوے کرتے تھے، لوگ بھی سمجھتے تھے حسرت سے آپ کی طرف کہ بہت ہی کامیاب زندگی حضرت گزار رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں کدھر؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ کہے گا ہاں میں لوگوں کو تو بہت کچھ کہا کرتا تھا لیکن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو عمل کرنا ضروری ہے، پہلے اپنے اوپر اس چیز کو لاگو کرو۔ آپ بتائیے کتنی آپ کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، کتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، لائبریریاں آپ کے گھر میں ہیں، اور ہر ٹاک میں آپ بے شمار کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، ورڈنگ کوٹنگ کرتے ہیں، تو بتائیے کیا ان لوگوں کی ویلیو تو اب سامنے آ گئی، اور ہمارے اپنے دین کے اندر جو اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا کی بہترین شخصیت انسانوں میں سب سے آگے، اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق کی زندگی، عمر بن خطاب کی زندگی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے یہ پیچھے چلی گئیں، اور یہ جو دوسری انگریزوں کی کتابیں برنرڈ شاہ کے حوالے اور فلاں کے حوالے یہ بالکل آگے آگے، اور کبھی کبھی وہ بس ٹوٹل پورا کرنے کے لیے اگر قرآن اور حدیث کا آپ حوالہ دے بھی دیتے ہیں تو پھر یہ بڑی زیادتی ہے،
اور میں جو چیز سامنے لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بالکل اپنے دین کے اوپر ہم بھروسہ کریں، اعتماد کریں اور وہاں سے ہم مسالے لائیں، اور آئیڈیل ہمارے وہ ہوں، اور پہلے دین ہم اپنے اوپر نافذ کریں۔ اگر ہم اپنے اوپر ہی نافذ نہیں کر سکتے ہیں، جس طرح جنرل ضیاء الحق صاحب نے جب وہ دین نافذ کرنے کے لیے ایک پوری مہم چلائی تو کسی اسکالر کے پاس گئے اور اس نے پوچھا بھئی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو جنرل صاحب نے کہا کہ میں دین اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے اوپر۔ تو اس نے بڑی سادگی سے کہا، اس نے کہا دیکھو آپ اپنے 5-6 فٹ کے اوپر اس دین کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں تو پورے پاکستان میں دین کیسے نافذ کریں گے؟ یعنی اپنے جسم کے اوپر تو پہلے نافذ کیا جائے، اس کا اظہار تو ہو۔ کیوں شرم دامن گیر ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپناتے ہوئے؟ کیوں یعنی انسان جو ہے شرم محسوس کرتا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ تو پہلے وہ دین اپنے اوپر نافذ کریں، عقائد اپنائیں۔ سب سے پہلی بات جو پہلی سنت ہے نبی علیہ السلام کی، یاد رکھیے سب سے پہلی سنت اور سب سے بڑی سنت انبیاء کی جو ہے وہ توحید ہے، کہ انبیاء اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے ہیں، چاہے کچھ ہو جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں رکھتے، توکل نہیں کرتے ہیں، کسی کی نظر و نیاز نہیں کرتے ہیں۔ وہ 11ویں 12ویں کرنے والے لوگ نہیں تھے انبیاء، بلکہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرنے والے، اللہ کی راہ میں اپنا جان لگانے والے، مال لگانے والے، اور پھر آخرت کی تیاری کرنے والے لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو یہ زندگی چند روزہ ہے، اس کے بعد یہ موت آئے گی، اور اس دن جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ اس دن قیامت کے دن جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یہ صحیح معنوں میں بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہے حقیقی کامیابی۔ یہ نہیں کہ آج 2 کاریں آپ کے پاس آ گئی، بنگلہ آپ کو آ گیا، اکیڈمی آپ نے بنا لی اور لوگ تالیاں بجانا شروع ہو گئے تو آپ کامیاب ہو گئے۔ تو اصل میں وہ حقیقی کامیابی کی طرف رخ کیا جائے، وہ حقیقی کامیابی کی طرف اگر آپ رخ کر کے لوگوں کو ایمان عقیدے درست کریں گے تو یہ دنیا کی کامیابی یقین کیجئے یہ حکومت تو ناک رگڑتی ہوئی آئے گی۔ یہ وہ جو ہے نا وہ روشن دان والی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے ایک موقع کے اوپر ایک بندے کو روشن دان بناتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ کیوں بنا رہے ہو؟ حالانکہ نبی علیہ السلام کو معلوم ہے روشن دان کیوں ہوتا ہے، لیکن تعلیم دینے کے لیے کہا کہ یہ روشن دان یہاں کیوں رکھ رہے ہو؟ تو ان صاحب نے کہا کہ یہ اس لیے کہ یہاں سے روشنی آئے، ہوا آئے، اس لیے یا رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھو اگر تم اس نیت سے رکھتے کہ اذان کی آواز ادھر سے آئے گی تو روشنی اور ہوا تو آنی ہی آنی تھی۔ تو بالکل یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، اور خاص کر میری گزارش ہے قاسم علی شاہ صاحب سے اور شیخ عاطف صاحب سے کہ ایمان عقیدے کے معاملے میں لگی لپٹی باتیں نہ کہیں۔ یہ قوم ہمیشہ سے ڈسی آ رہی ہے، اس کو اصل میں یہی ہوا ہے کہ اس کو لیڈر نہیں ملے ہیں، رہنمائی کرنے والے نہیں ملے ہیں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کو کھول کے بیان کیا جائے کہ آپ کی عقیدے کے اندر خرابی ہے اور تمہارے اکابرین کے عقیدوں کے اندر خرابی تھی، اور جن کے عقیدے یعنی شرکیہ ثابت ہو گئے ہیں اب وہ تعریفوں کے لائق نہیں ہے، یاد رکھیے، کیونکہ اللہ بہت غیور رب ہے۔ اگر شرک پھیلانے والے اور اللہ کے راستے سے ہٹانے والے لوگوں کی اگر آپ نے تعریفیں کی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر پکڑے گا نا جب، اور اللہ کی پکڑ میں ہیں یہ لوگ، اللہ کے عذاب آ رہے ہیں۔ تو توبہ استغفار کی جائے، معافی مانگی جائے، سب سے پہلے اس چیز سے معافی مانگی جائے کہ جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کی نظر و نیاز کرتے ہیں، کسی اور کی شکر گزاری کرتے ہیں، رکوع اور سجدے کرتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ، اس سے ہم توبہ کریں۔ اور خاص کر یہ دیکھیے ہمارا نظام 70 سال سے ہم اسی جمہوریت کے نظام کو جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں، اس کو تجربے کر رہے ہیں۔ کیا ملا ہے اللہ کے بندوں؟ کیا نبی علیہ السلام کا طریقہ آپ کو نہیں پسند ہے؟ کیا یہ دین اسلام مکمل دین نہیں ہے؟ کیا یہ مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے؟ کیوں آپ کو وہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے؟ تو یہ نام لینے سے تو مدینہ ریاست نہیں بنے گی نا، کہ مدینہ ریاست کا نام لیا جائے پھر اس کے بعد جناب جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کیے جائیں جس طرح ہمارے حکمران کر رہے ہیں، وہاں چڑھاوے چڑھائے جائیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جائیں۔ تو یہ مدینہ ریاست تو نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کی ریاست تھی جو نبی علیہ السلام سے لڑا کرتے تھے۔ اسی چیز سے تو نبی علیہ السلام منع کرتے تھے ان کو کہ یہ نہ کرو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم